बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लुबना है और मेरे शोहर का नाम फैसल है। मेरी शादी को अभी कुछ ही अरसा गुजरा। हमारी पसंद की शादी थी। मेरी सास पहले तो इस शादी के लिए सख्त खिलाफ थी, मगर अपने बेटे की ज़िद के आगे खामोश होगी और फिर मेरी और मेरे शोहर की शादी होगी। मेरी सास मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी। मेरी सास के इनकार की वजह से मेरे दिल में बहुत सारे खदशात थे कि पता नहीं वो मुझसे कैसा बर्ताव करेगी, मुझे बहू की हैसियत से कबूल करेगी या नहीं। लेकिन शादी के बाद मेरे सारे खदशात ख़त्म हो गए। मेरी सास मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती। मेरे ससुराल में मेरी शोहर, मेरी सास, मेरे ससुर और छोटी नंद थी। मेरी सास किसी को भी खाना पकाने नहीं देती, किचन में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जब भी मैं अपनी सास से पूछती कि आप आज क्या पकाना है, तो मेरी सास ऐसी चीज़ का नाम लेती कि मैं शर्मिंदा ही हो जाती। और जब रात को खाना खाने लगती तो ऐसी कोई चीज़ ना होती। मुझे इनकी ये बात बिल्कुल समझ ना आती। ये मामला मेरी समझ से बालातर था। एक दिन मैं शहर में अपनी नंद के पास बैठी हुई थी कि मेरी सास अपने कमरे से बाहर निकली। मैं बाजार जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो, मेरी सास ने कहा। अम्मा मैं भी चलूँगी, मुझे भी बाजार में कुछ काम है। मेरी छोटी नंद ने मेरी सास से पूछा। नहीं, मुझे देर हो जाएगी। मेरी सास मना करती हुई चादर ओढ़ते बाहर चलेगी। मैं उठी और दरवाज़ा बंद करके वापस चारपाई पे बैठ गई। क्या हुआ तुम्हें? मैंने अपनी नंद से पूछा, जो मुंह बनाए बैठी हुई थी। दुपट्टा पिको करवाना था, लेकिन अम्मा चलेगी। मुझे भी ले जाती तो मैं भी अपना काम करवा लेती। मेरी नंद ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा चलो, मूड मत खराब करो, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो खुश हो गई। शुक्रिया भाभी, उसने खुशी से कहा। चलो तुम बैठो, मैं हम दोनों के लिए चाय लाती हूँ। मैंने चारपाई से उठते हुए कहा, मैं बनाती हूँ, आप बैठ जाओ। मेरी नंद ने फुर्ती से उठते हुए कहा, अच्छा जी मक्खन। मैंने हंसते हुए कहा तो मेरी नंद भी हंसती हुई बावर्ची खाने में चली गई। मैं सैन में रखी चारपाई पर बैठी सोच रही थी कि मेरी सास रोज़ रोज़ इस वक्त बाजार क्यों जाती है। अगर कोई काम भी होता है तो साथ मुझे या मेरी नंद को क्यों नहीं लेके जाती। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी नंद चाय बना कर ले आई। मैं अपनी सारी सोचें झटकी और नंद के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ हम दोनों चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी सास बाजार से वापस आ गई, हमेशा की तरह उनके हाथ में खाली रंग के कपड़े की थैली, जिसे वो हमेशा बाजार जाते हुए घर से लेके जाती। और मैं और मेरी नंद चारपाई पर बैठे रहे थे। मेरी सास ने हम दोनों को बहुत बावर्ची खाने में आने जाने से सख्त मना किया हुआ था। वो बावर्ची खाने में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरी नंद अपने कमरे में अपनी पढ़ाई के करने के लिए चली गई, तो मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गई और फिर नहाकर अच्छे से कपड़े निकाल कर इस्त्री किए, क्योंकि मेरे शोहर के काम से आने का वक्त हो गया था। फिर जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हुई। इतने में दरवाजे पे दस्तक हुई। भाभी अम्मी कह रही हैं कि आ जाओ, भाई आ गए हैं। मेरी नंद मुझे मेरी सास का पैगाम देकर जा चुकी थी। जल्दी से बालों की चोटी बनाते हुए सर पर दुपट्टा ओढ़े सहन में आ गई। अपने शोहर और ससुर को सलाम किया और पानी देकर जल्दी जल्दी मेज़ पे बर्तन लगाए। जब तक मेरे ससुर और शोहर हाथ मुंह धोकर इसके गिर्द रखी कुर्सियों पे बैठ गए थे। मेरी नंद मेरे साथ बावर्ची खाने में ही थी। वो हांडी गरम करके पतीले में से निकाल रही थी, जब तक मैं चूल्हे पर गरम गरम रोटियां पका रही थी, क्योंकि मेरे ससुर और हम सबको इस वक्त तवे से उतरी हुई गरम गरम रोटी खाने की आदत थी। मेरी नंद ने खाना मेज पे रखा और मेरी सास को आवाज़ दी, जो हाथ में तस्बीह पकड़े कुछ पढ़ रही थी। फिर मैं भी रोटी पकाकर शोहर के पास आ गई और अपने दुपट्टे के पल्लू से चेहरे पे आए पसीना साफ करते हुए कुर्सी पर बैठ गई। फिर मेरे शोहर ने मेरी प्लेट में सब्जी और रोटी रख दी। मैंने भी खाना शुरू कर दिया और फिर खाने के बाद सब बर्तन समेट कर बावर्ची खाने में ले गई और चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। जल्दी जल्दी सिंक में रखे गंदे बर्तनों को धोकर बावर्ची खाना साफ किया और सबकी चाय के कप में डालकर ट्रे में रखे सहन में आ गई। मैंने चाय अपने शोहर ससुर को दी। मेरी नंद रात की चाय नहीं पीती थी और मेरी सास खाने से फारिग होते ईशा की नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में चली जाती और वहीं बैठकर चाय पीती। अपनी चाय लिए मैं अपने कमरे में आ गई। मैं चाय पीते हुए अपनी अम्मी से मोबाइल पे बात कर रही थी। रात को फारुग होते तो अम्मी कॉल कर लेती, फिर मैं भी कॉल कर लेती। मेरे शोहर कमरे में आए तो आते ही बिला वजह गुस्सा करना शुरू कर दिया। तो रोज़ शायद मामूली बन गया था। कमरे में आते ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाते। ना जाने किस बात का गुस्सा आता, मैं तो समझ नहीं से कह सकती। मैंने भी सुना अनसुना करते हुए अपनी अम्मी से बातों में लगी रही, तो वो भी खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। ये सब मामूल रहने लगा था। रोज़ किसी न किसी बात पे बहस। शादी से पहले के सारे वादे शादी से पहले तक ही थे सारे। अब तो सारे के सारे ढेर रह गए थे। सबका रवैया बहुत अच्छा था, स्वाय मेरे शोहर के। शादी के बाद चंद महीने ही खुशसलूबी से गुजरे थे और इसके बाद मेरा शोहर बहुत चिड़चिड़े हो गए थे।
ہر بات پہ غصہ کرنا، بات بات پہ بحث کرنا۔ اماں کو بتاتی تو وہ کہتی صبر کرو، شادی کے شروع میں ایسا ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس وقت کے انتظار میں تھی کہ کب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری لڑائی جھگڑے کا میرے سسرال میں بھی کسی کو علم نہیں ہوتا تھا۔ میری نند تو ہر وقت کہتی کہ ہم دونوں اس دنیا کے سب سے پرفیکٹ کپل ہیں، اور میں بس مسکراتی۔ میں انہی کی باتوں کو سوچتی، نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھ کر معمول کے کام میں مگن ہو گئی۔ جلدی جلدی ناشتہ بنا کر سب کو دیا، پھر شوہر اور سسر کام پر نکل گئے۔ نند کالج اور میں ناشتے کے برتن اٹھا کر برچی خانے میں لے آئی اور دھونے میں مصروف ہو گئی۔ برتن دھو کر برچی خانہ صاف کرتے ہوئے کمرے میں جانے لگی تو دیکھا میری ساس کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی بات سنتی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ میری ساس گھبرا سی گئی اور ان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ تو میں گھبرا گئی۔ میں تو بس اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے وہ مشکل کہا۔ آئندہ میرے بنا اجازت کے کمرے میں نہ آنا، اور نہ ہی بنا کسی کام کے کمرے کے آس پاس کھڑی ہونا، میری ساس نے غصے سے کہا اور کمرے کا دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ میں پہلے اتنا گھبرا گئی تھی کہ فوراً بھاگی بھاگی اپنے کمرے میں پہنچی، گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری ساس نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا تھا کہ اب تک میرا بازو درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنا بازو سہلایا اور کمرے میں رکھے جگ سے پانی نکالتے ہوئے پانی پیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس ایسی کیا بات کر رہی تھی کہ صرف میرے وہاں آنے پہ اتنا غصہ ہو گئی۔ انہوں نے آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، آج مجھے وہ کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ ان کے غصے سے لال ہوتی آنکھیں بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ مجھ سے ایسے لہجے میں کبھی میرے گھر والوں نے نہیں بات کی تھی۔ میری کالج سے آتے ہی میرے کمرے میں آ گئی اور کہا کیا ہوا بھابھی، آج آپ اس وقت اپنے کمرے میں ہی؟ میری نند میرے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لیے آ گئی، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ میری نند نے فکر مندی سے میرا ماتھا چھوتے ہوئے پوچھا۔ بخار ہو رہا ہے آپ کو تو؟ میری نند نے فکر مندی سے کہا۔ بس موسمی بخار ہے، ابھی دوا لے کر سو جاؤں گی تو شام تک ٹھیک ہو جاؤں گی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے دراز سے پیناڈول نکال کر پانی کے ساتھ دیتی ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ میں بھی تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ دن ڈل چکا تھا، میرے شوہر اور سسر کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور نہا دھو کر تیار ہوئی اور نیچے چلی گئی۔ میری ساس معمول کے مطابق ہاتھ میں تسبیح پکڑی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر اور سسر کو سلام کرتی باورچی خانے میں چلی گئی۔ بھابھی آپ کیوں آئی ہیں باورچی خانے میں؟ آپ آرام کریں، میری نند کھانا گرم کر کے نکال رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی۔ اب میں نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا باہر جا کر بیٹھ، میں کھانا لا رہی ہوں۔ میں نے کڑھائی میں چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ کھانا کس نے بنایا؟ میں نے اسے کڑھائی میں چمچ ہلاتے دیکھا اور پوچھا۔ کون بنائے گا؟ اماں نے ہی بنایا، میری نند نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ بھی آ جائیں، نند باورچی خانے سے نکلتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا تم جاؤ میں آتی ہوں، کہ سلیب سے رکھا ہوا کانچ کا گلاس میرے ہاتھ سے ٹکرا کے گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ میں بھی کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر باورچی خانے میں رکھے ہوئے کوڑے دان میں ڈالنے لگی تو مجھے کوڑے دان پر ہڈیاں اور خون رکھا ہوا دکھائی دیا، لیکن میں نے سوچا آج رات میں نے کھانے میں گوشت بنایا ہوگا، اس لیے فالتو بچی ہڈیاں کوڑے دان میں پھینکی ہوئی ہیں۔ میں باورچی خانے میں موجود سنک سے ہاتھ دھوتی ہوئی کھانے کی میز پر آ گئی۔ جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، میں نے جیسے ہی کھانے کی ڈش سے ڈھکنا اٹھایا تو آج کھانے میں پکی ہوئی دال تھی۔ میں حیران رہ گئی، جب دال بنی ہوئی ہے تو کوڑے دان میں خون اور ہڈیاں کہاں سے آئی؟ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ میں نہیں سوچا میں گم تھی کہ میری ساس نے آواز دی۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا جی؟ کہنے لگی کھانا کھا لو نا بیٹا، کب سے ایسی بیٹھی ہو؟ میری ساس نے مجھے کہا تو میں حیرت کی ان کو دیکھنے لگی۔ وہ پھر سے پہلے کی طرح ہو گئی تھی، نرم اور محبت سے مخاطب کرنے والی۔ وہ کہیں سے وہ نہیں لگ رہی تھی جو روپ ان کا میں نے صبح دیکھا تھا، نہایت ہی غصے والا۔ میں نے چپ چپ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا اور کھانے لگی اور پھر کاموں میں مگن ہو گئی۔ میرا ذہن اب انہی باتوں کے اطراف میں گھوم رہا تھا۔ اگلے دن میری نند کی چھٹی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ میں کاموں میں فارغ ہو کر آئی تو وہ کہنے لگی کہ بھابھی آج بازار چلیں گے۔ میں کاموں سے فارغ ہوگی اس لیے بازار چلنے کے لیے رضامند ہوگی۔ میری نند میرے ساس سے اجازت لینے چلی گئی، پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری نند کپڑے کی دکان پر کھڑی اپنے لیے جوڑے دیکھ رہی تھی، میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے تھا اس لیے میں خاموش کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر میری ساس پر پڑی۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھمائے چل رہی تھی۔ میری نند پہلے ہی دکان کے اندر تھی اور میری ساس دوسری اطراف میں جا رہی تھی۔ تم یہیں کھڑی رہنا، میں ابھی آئی۔ میں اپنی نند کو وہیں اس کپڑے والی دکان پر چھوڑ کر اپنی ساس کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے اپنی چادر کے پلو سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، میں اپنی ساس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔
لیکن وہ اس بات سے انجان تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے نکلتے ہوئے نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ مجھے ان راستوں کا علم نہیں تھا کیونکہ میں یہاں پہلی بار آئی تھی، اکیلی، ورنہ ہر جگہ میں اپنی نند کے ساتھ ہی جاتی۔ میری ساس مستقل پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتی میں کسی دیوار کے پیچھے ہو جاتی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک میں کسی سے ٹکرا گئی اور گر گئی۔ سامنے موجود عورت نے مجھے اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری ساس کہیں بھی نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی۔ اس انجان عورت نے مجھے پریشان دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو میں کچھ نہیں کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلی گئی جہاں اپنی نند کو چھوڑ کر آئی تھی۔ آپ کہاں رہ گئی تھی؟ اتنی دیر کر دی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری نند نے فکر مندی سے پوچھا۔ کہیں نہیں، تم نے لے لیا جو لینا تھا؟ میں نے اپنی نند سے پوچھا۔ جی یہ دیکھیں، اس نے شاپر آگے کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ چلو پھر گھر چلیں، پھر آرام سے دیکھ لوں گی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں گئی تھی؟ میری نند نے مجھے دوبارہ پوچھا۔ ایک کام تھا، میں نے سادے سے انداز میں جواب دیا۔ تو اس نے دوبارہ کچھ نہ پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سارے راستے ہم دونوں خاموش رہے۔ پھر گھر آ کر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے کپڑے دکھانے لگی، لیکن میرا ذہن میری ساس پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہاں کیوں گئی تھی؟ وہاں ان تنگ گلیوں میں کیا تھا؟ میری ساس کیا کر رہی تھی؟ کیا یہ سب میرا وہم تھا یا میری ساس سچ میں کچھ غلط کر رہی تھی؟ بھابھی آپ کا دھیان کہاں ہے؟ میری نند میرے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ یہ رنگ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر۔ اس نے سوٹ اپنے اوپر رکھ کر دکھاتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، میں نے جواباً کہا۔ بھابھی کہاں جا رہی ہیں؟ اور تو دیکھ لیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو میری نند نے کہا، نہیں مجھے یاد آیا، مجھے کچھ کام ہے، بعد میں دیکھ لوں گی۔ میں جلدی سے کہا اور کمرے میں آ گئی۔ میں صحن میں چکر کاٹ رہی تھی، اپنی ساس کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میری ساس آئی تو ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح خاکی رنگ کی کپڑے کی تھیلی تھی۔ میں جان بوجھ کر ان کے آتے ہی ان سے ٹکرا گئی اور ہم دونوں گر پڑے۔ میرا ارادہ تھا کہ ان کے گرتے ہی میں جلدی سے تھیلی اٹھا کر دیکھ لوں گی اس میں کیا ہے، لیکن میں جیسے ہی پکڑنے لگی انہوں نے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندھی ہو گئی ہو؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ سوری، میں جلدی میں تھی، مجھے آپ نظر نہیں آئی، میں نے جواباً کہا۔ اتنے میں آواز کے شور سے میری نند بھی صحن میں آ گئی۔ امی کیوں غصہ ہو رہی ہو بھابھی پر؟ میری نند نے پوچھا تو میری ساس نے اسے بھی غصے سے جھڑکتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میری نظر ان کے ہاتھ میں موجود تھیلی پر تھی جس میں سے ہلکا ہلکا خون جھلک رہا تھا، یا شاید مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ امی کو کیا ہو گیا، اتنے غصے میں ہے؟ میری نند نے پوچھا تو میں نے کندھے اچکائے۔ کچھ ہی عرصے میں میری اور میری نند کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے بھی شروع سے ہی ایک چھوٹی بہن کی خواہش تھی اور میری نند کو بڑی بہن کی، اور یوں ہم ایک دوسرے کو اپنی بہن، اپنی سیلیاں بنا لی۔ میں نے سوچا اسے بتا دوں، لیکن پھر خاموش رہی۔ پھر جو بھی تھا، میرا اس کا رشتہ نیا نیا تھا، جبکہ وہ اس کی امی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہی غلط سمجھ لیتی، اس لیے میں نے اسے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو پھر سے سارے واقعات میری نظر کے سامنے رقص کرنے لگے۔ یہ سب واقعات کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق تھا یا نہیں؟ کیا میری ساتھ کچھ غلط کر رہی تھی تو کیا کر رہی تھی؟ یہ سب میرا وہم تھا۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں تھا اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہا تھا میں یہ کیسے معلوم کروں۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا اور سہلاتے ہوئے سوچنے لگی۔ میرے شوہر سو رہے تھے، مجھے اس سب کے پیچھے راز جاننا تھا۔ کیا حقیقت تھی؟ مجھے ہر حال میں جاننا تھا۔ صبح ہوتے ہی کاموں میں ایسی مصروف ہوئی کہ ساری بات ذہن سے نکل گئی۔ شام کو میری ساس کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو محلے سے ایک عورت ان سے ملنے آئی۔ میں چائے اور لوازمات کا انتظام لے کر ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ یہ سب سے اچھا موقع تھا سچ جاننے کا۔ میں اپنی ساس کی نظروں سے بچتی ہوئی باورچی خانے میں داخل ہوئی اور میں نے جلدی سے ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا تو جان نکل گئی۔ سچ جاننے کا سارا بوجھ سر سے اتر چکا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ اس میں تو میری ساس نے حرام جانور کا گوشت پکایا ہوا تھا۔ میرا اس کو دیکھ کر ہی دل خراب ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سینک تک گئی، لیکن سب کچھ سمجھنے کے بجائے مزید الجھ گیا تھا۔ میری ساس کیوں حرام جانور کا گوشت پکا رہی تھی؟ اگر وہ پکاتی تھی تو پھر کیا اس کا کیا کر دی تھی؟ یہ گوشت کہاں جاتا تھا؟ میں انہیں سوچوں میں گم تھی کہ میری ساس باورچی خانے میں آ گئی اور انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ آپ اس لیے ہمیں باورچی خانے میں نہیں آنے دیتی نا، یوں حرام جانوروں کا گوشت پاتی ہیں؟ میں نے اپنی ساس سے کہا تو انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑ مار لیا اور اپنی حرکت پر شرمسار ہونے کے بجائے ہنسنے لگی۔ چلو اب تمہیں پتہ ہی چل گیا نا، تو یہ بھی بتا دیتی ہوں کیوں میں حرام جانور کا گوشت پاتی ہوں۔
اور پکانے کے بعد اس کا کیا کرتی ہوں؟ پریشانی ہو نا، اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالو، میں بتا دیتی ہوں۔ تم شروع سے ہی مجھے سخت ناپسند تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا جس نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا، وہ تمہارے لیے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آسانی سے تمہیں اپنے بیٹے کو لے جانے نہیں دے سکتی، اس لیے تمہاری شادی کے لیے تو مان گئی۔ پھر میری ایک سہیلی نے ایک بھابھے کا بتایا، میں اس کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا، روز شام کو کسی حرام جانور کا گوشت بنا کر چھت پہ ڈال دیا کرو اور اس کے بتائے ہوئے منتر اپنے بیٹے کے کھانے میں پھونک دیتی، جس کی وجہ سے وہ تم سے دور ہو رہا تھا اور تم دونوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ میری ساس اتنے آرام سے بتا رہی تھی جیسے کوئی بہت اچھا کام سر انجام دے رہی تھی۔ میں تو دنگ رہ گئی کہ میری ساس مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی، اس حد تک کہ وہ گھر میں صرف حرام لاتی بلکہ پکا کر چھت بھی ڈالتی تھی۔ میں سب کو آپ کا سچ بتاؤں گی، میرے روتے ہوئے کہا۔ کون کرے گا تمہارا یقین؟ میری ساس نے کہہ دیا، تم بس دیکھتی جاؤ اب کس طرح میں تمہیں دھکے دلوا کر اس گھر سے نکلواتی ہوں۔ میری ساس نے ہنستے ہوئے کہا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری نند جس نے بورچی خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ساری بات سن لی تھی، حیرت سے پوچھا، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ ہماری ماں ہیں، اتنی نفرت ہے آپ کو بھابھی سے؟ ہم نے تو کبھی سفر میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں سب کچھ بھائی کو بتا دوں گی، میں نے نند سے کہا اور بھاگتے ہوئے بورچی خانے سے نکل کر زینے اترنے لگی۔ میری ساس بھی اس کے پیچھے بھاگ گئی، گویا میں زینے اتر رہی تھی۔ میری ساس نے اسے روکنے کے لیے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے زینے سے گر گئی۔ اتنے میں میرے شوہر اور سسر بھی گھر آ گئے تھے۔ میری نند کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کیا ہوا چھوٹی؟ میرے شوہر نے میری نند کا چہرہ تھپ تھپایا۔ یا بیٹا تیری بیوی نے میری بیٹی کو گرا دیا، میں نے تجھے لاکھ سمجھایا تھا کہ اس سے مت کرو شادی، یہ میرا گھر اجاڑ دے گی، دیکھ لے آج اپنی آنکھوں سے۔ میں جو اپنی نند کی چیخیں سن کر وہاں سے بھاگی بھاگی پہنچی تھی، میری ساس نے روتے ہوئے سارا الزام مجھ پہ لگا دیا تھا۔ اپنے عاشق سے ملنے گئی ہوگی آج شام، جو میری بچی کا قصور ہی کیا تھا کہ سب اس نے اپنے بھائی کی عزت کی خاطر یہ بات مجھے بتائی، تو تیری بیوی نے اس کا کیا حال کر دیا؟ میری ساس نے روتے ہوئے میری نند کو اپنے گلے لگا لیا جو بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے شوہر نے زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا اور مجھے غصے سے دھکے دیتے ہوئے میری نند کو اٹھا کر ہاسپٹل بھاگے۔ فجر کے وقت سب ہاسپٹل سے لوٹے تھے، ساتھ میری نند کے سر سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ چل بسی تھی۔ میں رو رو کے نڈال ہو گئی تھی اور وہیں صحن میں ایک کونے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس آئی۔ رو کر فارغ ہو جاؤ تو سامان باندھ دینا، کیونکہ میرا بیٹا اپنی بہن کی قاتلہ کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میری ساس نے کہا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کسی ماں کا دل اتنا بڑا ہو سکتا کہ اپنی جوان بیٹی کے موت کے دکھ سے زیادہ انہیں اپنی جیت کی خوشی ہو؟ وہ میری بیٹی نہیں تھی، اس لیے مجھے اس کے مرنے سے کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ وہ میرے مرحوم دیور کی بیٹی تھی، جس کے مرنے کے بعد میں نے اسے پالا تھا۔ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں حیران تھی، انسان کو اتنے عرصے میں بے جان چیزوں سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، اور وہ پھر بھی ایک جیتی جاگتی انسان تھی۔ میرے شوہر تدفین کے بعد گھر آیا تو میری ساس نے میرے شوہر کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی قاتلہ کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، وہ مجھے طلاق دے کر ابھی کے ابھی نکال دے۔ میرا تو دل مانو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ سب اپنی اپنی جگہ پر ساکت رہ گئے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا، کیونکہ یہ جملہ میرے لیے میرے شوہر کے بجائے میری ساس کے سسر نے ادا کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ساس نے میرے سسر سے پوچھا۔ اماں، تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارا دل نہ کانپا اس معصوم کی جان لیتے ہوئے؟ میرے شوہر نے روتے ہوئے کہا۔ میرے سسر نے میری ساس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے شوہر اور سسر کو میری نندیں مرنے سے پہلے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور میری ساس جو مجھ سے سب کچھ چھین لینا چاہتی تھی کہ اکیلی رہ گئی اور در در بھٹکتی رہی۔ ایک روز ہمارے سامنے آئی تھی، وہ ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور ان کو دوبارہ سے گھر لے آئے تھے۔
کچھ عرصے پہلے ہی میرے سسر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میری ساس کو ہمارے گھر میں رہنے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آج میرے 3 بچے ہیں، میری ساس ان کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ وہ اکثر میرے سامنے اپنے کیے پہ شرمندہ بھی ہوتی ہے۔